अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलें शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह से सूरह यूसुफ चल रहा है और उसमें हमने देखा कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों पे तरस खाए, उनको माफ किया। उनको आप देखिए, इससे पहले कि वो बताते कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उन्होंने उनको खाने के लिए जो बंदोबस्त करना है ना, वो लोग सदका मांग रहे थे तो वो भी उन्होंने किया उनके लिए। और फिर जब उन्होंने बताया कि मैं यूसुफ हूं तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि तुम पर आज कोई मलामत नहीं, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कहा कि आज किसी भी चीज के मामले में मतलब इख, इख्तिदार रखने के बावजूद, यानी कि वो उस वक्त इस पोजीशन में थे कि वो अगर चाहते तो अपने भाइयों से बदला ले सकते थे, क्योंकि उनको वो तो मिनिस्टर थे उस वक्त, हुकूमत में उनको मतलब ऐसी पोजीशन थी कि जिसमें उनके पास काफी सारा अथॉरिटी था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए उन्होंने अपने भाइयों को माफ करना पसंद फरमाया। ये सेम चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर किया कि जो पहले जो उनके दुश्मन थे उनको सबको माफ किया। तो और साथ में आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर उनके लिए दुआ भी मांगी, अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे, यगफिरुल्लाहु लकुम, कहा उन्होंने। और वह हुआ अरहमुर राहिमीन, कि वो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हदीस के मफहूम में आता है कि जिस रोज अल्लाह ताला ने रहमत को पैदा किया उसके 100 हिस्से किए, उसने 99 हिस्से अपने पास रख लिए और उसका एक हिस्सा अपने तमाम मखलूकात के लिए भेज दिया। चुनांचे अगर काफिर ये जान ले कि अल्लाह ताला के पास किस कदर रहमत है तो वो कभी जन्नत से मायूस ना हो, और मोमिन को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास किस कदर अजाब है तो वो जहन्नम से बेखौफ ना रहे। ये सही बुखारी की हदीस है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत करे और अल्लाह अपनी खास रहमत से हमें ढापे, दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह ताला अपनी रहमत हमें नसीब फरमाए, आमीन या रब। और उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरी ये कमीज ले जाओ और उसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो। वो नाबीना, वो नाबीना थे उस वक्त। तो जब वो, अब ये आप देखिए मुआजिजा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब उन पर डाली गई तो वो देखने वाले हो गए, यानी उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। सुभान अल्लाह। और तुम अपने तमाम अहल व अयाल को मेरे पास ले आओ, ये उन्होंने कहा अपने भाइयों से। और जब काफिला चला, यानी मिस्र से, इजिप्ट से जब वो चला तो उनके बाप ने कहा, यानी कि काफिला अभी इजिप्ट में है, मिस्र में है, और अब्बा जो है फलस्तीन में है, याकूब अलैहिस्सलाम फलस्तीन में है। अब काफिला मिस्र से चला है, उनको खुशबू फलस्तीन में आ रही है। क्या क्या कहा उन्होंने कि बाप ने कहा बेशक मैं यूसुफ की महक पाता हूं, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना कहो। उनके पास जो मौजूद लोग थे वो बोले अल्लाह की कसम बिलाशुबा आप अपने कदीम गलती पर है, यानी कि पुरानी जो आपकी गलती है हमेशा से जो उनको याद करते रहते हो, तो आप वही मतलब बातें बोल रहे हो। सुभान अल्लाह। मतलब उन लोगों को क्या लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं ना, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर जब बशारत देने वाला आया, खुशखबरी देने वाला आया, उसने वो कमीज उसके चेहरे पर डाला तो वो याकूब अलैहिस्सलाम यानी फिर से बीना हो गया, देखने वाले हो गए, उनकी आंखें लौट आई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा ए मेरे अब्बा जान, हमारे लिए हमारे गुनाहों की मगफिरत मांगिए, बेशक हम ही खताकार थे। अब ये मोमेंट था कि जब बेटों ने अपनी गलती का इकरार करके अपने अब्बा से माफी मांगी। आप देखिए 80 साल याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया अपने बच्चों की नादानी पर। ठीक? सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
تو याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, अनकरीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मगफिरत मांगूंगा। आप देखिए वो लोग माफी मांग रहे हैं और बाप भी कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा, बेशक वही खूब बख्शने वाला खूब रहम करने वाला है। चुनांचे जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा तुम मिस्र में दाखिल हो जाओ, दर हालांकि तुम अमन से हो, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह आमीनीन रहोगे, यानी अमन से रहने वाले रहोगे। और आप देखिए सुभान अल्लाह, आप अगर नोट करो अंबिया को कि वो हर मामले में अल्लाह को कितना याद करते हैं कि अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे, इंशाअल्लाह कितना बोलते हैं वो लोग, है ना। हर जगह अल्लाह को याद करते हैं। किसी को माफ कर रहे हैं वहां पे भी अल्लाह को याद कर रहे हैं कि अल्लाह से बख्शिश मांग रहे हैं, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है कह रहे हैं, है ना। जब कोई भी चीज वो लोग बात करते हैं तो अल्लाह की याद के साथ करते हैं। तो हमें भी मतलब इसी तरह रहना चाहिए कि हमेशा अल्लाह को याद करने वाले, हर बात में अल्लाह को याद करने वाले, है ना। और उसकी सिफत के साथ, कहीं रहम की सिफत, कहीं मगफिरत की सिफत, कहीं इंशाअल्लाह उसकी मशीयत के बारे में कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, है ना। ये सारी बातें। और उसने अपने माँ बाप को तखत पर ऊंचा बिठाया। आप देखिए कितना ज्यादा वो रिस्पेक्ट करते थे अपने माँ बाप की। और जैसे मतलब जब हम अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं ना, तो हमने बंदों के भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने। और बंदों में सबसे ज्यादा आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अगर कोई हक रखता है कि हम उनको रियली बहुत बहुत शुक्रिया बोलें, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उनकी खैर ख्वाहियों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उनकी कुर्बानियों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है, वो हमारे वालिदैन हैं, है ना। वो डिजर्व करते हैं कि हम उनको वो रिस्पेक्ट दें, उनको अच्छा फील करवाएं, उनके आगे आजिजी इख्तियार करें। उनको अल्लाह ताला जब हमें नेमतें अता करता है तो उसमें आप देखिए हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है कि जिसमें हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, है ना। कुछ ना करे तो दुआएं तो करते हैं ना। आप देखिए बचपन में उनके अब्बा ने जो 11-12 साल उनकी जो तरबियत की है, उनकी अम्मी ने और उनके अब्बा ने बचपन में 11-12 साल तरबियत की है ना, तो वो जो फाउंडेशन था वो सबसे इंपॉर्टेंट था ना। बाद में अल्लाह की मर्जी थी कि वो 80 साल के लिए जुदा हो गए, लेकिन फाउंडेशन में जो अकीदे के ऊपर कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत कैसे करना है, वो सारी चीजें वो किसने सिखाई? माँ बाप ने ही सिखाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में हमारे लिए तो देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा यहाँ पे सबक है। आजकल बच्चे क्या होता है कि जरा कुछ पढ़ लिख जाते हैं, जरा उनको अल्लाह क्या माल दौलत देने लगता है तो अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझने लगते हैं कि माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बाप के अंदर से गलतियां निकालना शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह। आप देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, बच्चों ने भी गलती की होती है, माँ बाप ने भी गलती की होती है, क्योंकि सब इंसान है, सब कमजोर है, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि एक बच्चा जो है ना माँ बाप के अंदर से गलतियां निकाल निकाल के बताए। आप देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हुआ कि उसने अपने माँ बाप को तख्त पर ऊंचा बिठाया और सब उसके आगे सजदे में गिर गए। ये ताजीमी सजदा है जो उनकी शरीयत में अलाउड था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में यह हराम है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को अलाउड है। अल्लाह के अलावा किसी और को हम सजदा नहीं कर सकते, चाहे वो ताजीमी सजदा क्यों ना हो। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि यहाँ पर मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी के कल्चर में है वो झुक के ना रुकू की पोजीशन में आते हैं और सलाम करते हैं, आदाब कहते हैं या सलाम करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो झुकते हैं और हाथ पकड़ के चूम के और दोनों आंखों को हाथ लगा के फिर जो हथेली के पीछे मतलब हाथ है उसको चूमते हैं झुक कर एकदम। तो ऐसा झुकना किसी के लिए, किसी के आगे इस तरह झुकना हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अलाउड नहीं है। ये जो कियाम है, जैसे हम नमाज में खड़े रहते हैं या हम जैसे रुकू करते हैं, जो झुकने की जो पोजीशन है और जो हम सजदा करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। लेकिन मैं देखती हूँ कि आजकल उसको एक ट्रेंड बना दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, हमारे बचपन में ये चीजें नहीं थी, बॉम्बे में तो नहीं थी, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि बॉम्बे में भी लोगों ने ये शुरू कर दिया है। वो झुकते हैं, हाथ हाथ पकड़ते हैं, हाथ मिला के झुक के हाथ को हाथ के उल्टी तरफ
आंखों से और फिर होठों से चूमते हैं। पहले आंखों पे लगाते हैं, दोनों आंखों पे, फिर होठों से चूमते हैं। तो ये कल्चर कहाँ से आया? ये कल्चर तो सुन्नत से तो साबित नहीं है। तो आप देखिए, करना है तो वो करो ना जो सुन्नत से साबित है। अगर किसी को लगता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करते हैं कि हम उनके आशिक हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए, इश्क वर्ड जो है ना, वो सिर्फ माशूक के लिए होता है। यानी मियाँ अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने मियाँ के लिए इस्तेमाल करता है। वो वो वर्ड, इश्क वर्ड जो है ना अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है। मोहब्बत वर्ड इस्तेमाल हुआ है। मोहब्बत, कि अल्लाह ताला को क्या चीजें महबूब है, अल्लाह ताला किसको पसंद करता है, किससे मोहब्बत करता है। ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इश्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन आजकल के जो नादान है ना, जो बॉलीवुड की पिक्चरें देख देख के जिनका दिमाग खराब हो जाता है ना, उसके बाद में वो इस तरह की बातें, बहकी बहकी बातें करके उसको दीन से जोड़ देते हैं। और उसमें ना ये तमीज भूल जाते हैं कि क्या लफ्ज आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा लफ्ज आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सोचते तक नहीं है। तो अल्लाह सबकी हिफाजत करे, आमीन या रब। और हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बनाए। आप देखिए, मोहब्बत जो है ना, पाकीज़ा मोहब्बत, जो जो मोहब्बत मोहब्बत जो हम अल्लाह से करते हैं ना, वो इबादत है। बगैर मोहब्बत के इबादत नहीं होती। इंतहा दर्जे की जो मोहब्बत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह ने हमारा दिल किस लिए बनाया? क्योंकि मोहब्बत की जो जगह है ना, वो दिल है। ठीक है, मोहब्बत की जगह अल्लाह ने कहाँ रखा है? दिल में रखा है। और वो दिल सिर्फ वो जो दिल में जो जगह है ना मोहब्बत की, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर वो जगह हम किसी और को देंगे अल्लाह के अलावा, तो फिर अल्लाह हमें छोड़ेगा नहीं। आप देखिए, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी में इंजन होती है ना, फिर उसके अंदर क्या डालते हैं? गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है या डीजल की जरूरत होती है। अगर पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल के बजाय ऑरेंज जूस डालेंगे ना, कि ऑरेंज जूस तो बहुत मीठा होता है, टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, चलो हम पेट्रोल नहीं ऑरेंज जूस डालते हैं, तो वो गाड़ी चलने वाली नहीं है, गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरह ना अल्लाह ने जब हमें बनाया और हमारे सीने में जब दिल रखा ना, तो वो दिल के अंदर जो मोहब्बत की जगह है ना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर अल्लाह को मोहब्बत करने के बजाय, अल्लाह की मोहब्बत के बजाय किसी और की मोहब्बत दिल में डालेंगे ना, तो वो दिल खराब हो जाता है, वो दिल बीमार हो जाता है। फिर इंसान जिंदा के बजाय मुर्दा मुर्दा कंसीडर किया जाता है। आप देखिए, क्या होता है ना, गाड़ी में अगर पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें पेट्रोल के बजाय कुछ और डालेंगे ना, तो गाड़ी क्या हो जाएगी? मुर्दा हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही हाल होता है। क्यों अल्लाह ताला ने मोमिन को जिंदा और काफिर को मुर्दा कहा? क्यों कहा? क्या असल में काफिर मुर्दा है? वो जिंदा होने के बावजूद मुर्दा है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बुतों की मोहब्बत है। यहूदियों के बारे में अल्लाह ने क्यों कहा कि इनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है? क्योंकि उनको, अल्लाह ने कहा उनके बारे में कि बछड़े की मोहब्बत उनको पिला दी गई थी। तो बछड़े की मोहब्बत उनके रग रग में दौड़ रही थी, इतना वो लोग बछड़े से मोहब्बत करते थे। तो आप देखिए, मोहब्बत, इबादत, क्योंकि इबादत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है? इंतहा मोहब्बत और आजिजी के साथ जब हम किसी को अपना आप सुपुर्द करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तो उसको कहते हैं इबादत। ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि सजदा इबादत है, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में ताजीमी सजदा अलाउड था। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था फरिश्तों से और इबलीस से कि इनको ताजीमी सजदा करो, तो वो उस वक्त अलाउड था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत में उसको हराम करार दिया गया कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना हराम है। यहाँ तक के शौहर के बारे में आया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज होता तो वो शौहर होता, लेकिन उसके लिए भी जायज नहीं। लेकिन अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के जरिए से हमें बताया कि मतलब
ہمارے لیے ایک بیوی کے لیے نا اللہ رسول کے بعد میں جو اہمیت ہے وہ شوہر کی، اوکے، اور پھر والدین کی۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا کہ اور اللہ بتا رہے ہیں کہ اور سب اس کے آگے، یعنی یوسف علیہ السلام کو اتنا رسپیکٹ دیے ان لوگ کہ اس کے آگے سجدے میں گر گئے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، یعنی کہ اب جا کے جو ہے وہ خواب حقیقت میں بدلا، تعویل اس کو بولتے ہیں۔ اوکے، تعویل جو ہوتا ہے نا، جب چیز حقیقت میں بدل جاتی ہے تو اس کا ریالٹی، اس کی ایکسپلینیشن سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے، اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا۔ اب آپ دیکھیے، جب ان کے اچھے دن آئے نا تو وہ اپنے مشکل دنوں کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا، کیونکہ وہ لوگ دیہات میں رہتے تھے فلسطین میں، وہاں سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے ورگلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ملا دیا۔ مطلب اللہ کا احسان کہ شیطان کی چال کیا ہوئی، شیطان کی چال کامیاب نہیں ہوئی، اور بھائی سارے 12 بھائی جو تھے مل گئے، ایک ہو گئے۔ اللہ نے کیا یہ۔ بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، مطلب اللہ لطیف ہے نا، وہ اتنے مطلب غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کام کیسے ہو گیا۔ ہم انتظار کرتے تو ہمیں وقت بہت لمبا لگتا ہے، لیکن جب چیز ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ امپاسبل کو اللہ پاسبل کر دیتا ہے غیر محسوس طریقے سے، کیونکہ وہ لطیف ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی بہت زیادہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں اس وقت کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ آپ دیکھیے اس موقع پر بھی وہ اپنے ماں باپ یا بھائیوں کو دوست نہیں بنا رہے، وہ اللہ کو دوست بنا رہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے۔ آپ سوچئے اتنے نیک نبی محسن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ محسن تھے، وہ صدیق یعنی کہ سچے تھے، وہ ان کے اندر تقویٰ تھا، ان کے اندر اخلاص تھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنا انہوں نے صبر کیا، اس کے باوجود ان کو فکر ہو رہی ہے کہ جب مجھے موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں، اس حال میں موت آئے کہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، تو مجھے اسلام پر موت دے۔ انہوں نے مانگا اللہ سے، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی موت کے بعد میں اللہ جن کے ساتھ اٹھائے گا وہ کون ہونا چاہیے؟ نیک لوگ ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، ان کے ساتھ ملانا مجھے۔ آپ دیکھیں جب نبی ہو کر اتنی فکر، ہم اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے؟ اتنی فکر ہم کرتے ہیں موت کی اور موت کے بعد کی زندگی کی؟ اتنا جتنا مطلب اللہ کو دوست سمجھنا چاہیے جس طرح ویسا ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے سبحان اللہ، جب ان کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، بادشاہت دے دی ان کو، یعنی اتھارٹی، اوکے، اتھارٹی اس لیول کی اتھارٹی تھی ان کی کہ جیسے بادشاہ، سبحان اللہ، ان کے والدین ان کو لوٹا دیے، ان کے بھائیوں کے ساتھ رشتے اچھے ہو گئے، اتنا سب کچھ ملنے کے بعد میں بھی آپ دیکھیں ان کی عاجزی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو یاد کر رہے اللہ کے۔ آپ دیکھیے جو انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرے گا نا، وہ آسانی میں بھی اللہ کو یاد کرے گا۔ جو انسان آسانی میں اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ مشکل میں یاد کرتا ہے، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے آسانی ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے وہ مشکل میں بھی یاد کرتے تھے، آسانی ملی تو اور زیادہ یاد کر رہے اللہ کو، اور زیادہ فکر کر رہے کہ اللہ اس حال میں موت دینا کہ مسلمان، اور موت کے بعد کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس کی فکر کر رہے، اور وہ سارا کریڈٹ اللہ کو دے رہے اپنی ساری کامیابی کا۔ یہ نہیں کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی قربانیاں دی، میں نے بڑا صبر کیا اس لیے مجھے یہ سب ملا، نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا
ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کی. قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت میں سے عطا کیا. اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے تعلیم دی خوابوں کی تعبیر کی، اور یہ جو بھی نبوت کے ذریعے سے جو ان کو ملا تو نے مجھے عطا کیا. یہ علم تو نے عطا کیا، یہ بادشاہت تو نے عطا کی. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے. یعنی کہ جب بچپن میں یوسف علیہ السلام کے بچپن میں جب وہ جو پلاننگ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا. اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب لوگ مان جائے، ایمان لے آئے، اپنی آخرت بچا لے، دنیا سنوار لے، آخرت سنوار لے. لیکن آپ دیکھیں دین کا دعوت دینے والا نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، ان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. ان کا وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف لوگ آ جائے، لیکن بہت کم لوگ اس طرف آتے ہیں. اکثریت کیا کرتی ہے؟ اکثریت جو ہے اپنے ہی اس میں پڑی ہوئی. تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حرص نہ کریں کہ سب لوگوں کی خیر خواہی نہ کریں. ہم نے تو کرنا ہے، لیکن ہاں ہمیں اس طرح سے آزمایا بھی جائے گا کہ ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بلا رہے لوگوں کو، لیکن بہت کم لوگ رسپانس کریں گے، یا جن کے لیے ہم چاہتے ہیں وہ رسپانس نہیں کریں گے، کوئی اور رسپانس کریں گے. ہے نا؟ ضروری نہیں ہے آپ چاہیں گے کہ میری بہن کر لے، جو میری سگی بہن ہے وہ کر لے، جو میرے چاچا کی بیٹی ہے وہ کر لے، جو میرے ماما کی بیٹی ہے وہ کر لے، میری خالہ کی بیٹی کر لے، ہاں میری پھپھی کی بیٹی کر لے. آپ تڑپیں گے ان کے لیے، لیکن جب تک اللہ ان کو نہیں دے گا توفیق، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم سوچتے ہیں نا میری خالہ، میری پھپھی، میری چاچی، میری مامی، میرے سارے رشتے دار کر لیں، جڑ کے ہم سب مل کے کریں. ہم چاہتے ہیں، اپنوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی کر لے، ہمارا کوئی رشتے دار کر لے. لیکن آپ دیکھیں کیا ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے؟ ہمارے چاہنے سے ہم کو صرف کوشش کرنا ہے اور دعائیں کرنا ہے اللہ سے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہونے والا. ہم صرف مانگ سکتے اللہ سے، اور ہم صرف کوششیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جب کوئی انسان اللہ کو بھول کر، یعنی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب انسان ہے نا اللہ کو پرائرٹی دینے کے بجائے دنیا کو پرائرٹی دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے فقیری رکھ دیتا ہے. فقیری رکھ دیتا اللہ تعالیٰ اس کے دو آنکھوں کے بیچ میں فقیری رکھ دیتا ہے. کس بات کی فقیری؟ کیسے؟ یعنی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو کیسا لگے گا؟ کہ جیسے وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، اس کے پاس جو چیزیں ہیں نا کافی نہیں ہے. اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کیا رکھ دیتا ہے؟ فقیری رکھ دیتا ہے. کیونکہ اس کے لیے اللہ سے زیادہ ضروری دنیا ہے. اور آج کے زمانے کی سب سے بڑی فقیری کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم کی فقیری. انسان فقیر ہو چکا ہے ٹائم کا. کہتا ہے ٹائم ہے ہی نہیں، حالانکہ 24 گھنٹے انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی ملا ہے، امریکہ کے پرائم منسٹر کو بھی ملا ہے. وہ لوگ پورا انڈیا سنبھال رہے، پورا امریکہ سنبھال رہے، کچھ لوگ پورا ورلڈ سنبھال رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. یعنی اللہ نے جو ان کو لمیٹڈ جو بھی دیا ہے اس حساب سے نا. صبح ایک کنٹری میں ہوتے ہیں، شام کو دوسری کنٹری میں ہوتے ہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے کمپنیز کے جو مالک ہے ان کو بھی 24 گھنٹے ہی ملے ہیں نا. جو ریچسٹ پیپل ہے، چاہے وہ ایلن مسک ہو، چاہے وہ جیف بیزوز ہو امیزون کا، چاہے وہ ریلائنس کے دھیرو بھائی امبانی ہو، آئی ڈونٹ نو کون ہے وہ، امبانی، سم تھنگ امبانی، تو ان کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے. تو جو بھی ہے ان کو بھی 24 گھنٹے ہی ملے ہیں، ہمیں بھی 24 گھنٹے ملے. ہم کیا سنبھالتے ہیں؟ ہم بڑی بڑی کمپنی سنبھال رہے ہیں.
ہم ایک گھر سنبھالتے ہیں، دو تین بچے، چار بچے سنبھالتے ہیں، دو ساس سسر کو سنبھالتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ کچھ بزنس یا پھر جاب، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی فقیری آج کے زمانے میں نا ٹائم کی ہے، محتاجی، ٹائم نہیں ہے، ٹائم کے محتاج ہیں۔ اللہ کے پاس چلے گا؟ اللہ کو جا کے بولیں گے کہ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس، اس لیے ہم نے تو آپ کا دین نہیں سیکھا، ہم نے گھر بنانا تھا دنیا میں اور گھر بہت مہنگے ہو گئے تھے، اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یوزولی کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم بتائیے؟ کن کاموں میں ہمارا وقت کھپتا ہے بتائیے؟ کچن میں کھپتا ہے، بچوں میں کھپتا ہے، پیسے کمانے میں کھپتا ہے، یہی تین چیز پہ تو کھپاتے ہیں ہم۔ سب سے زیادہ ٹائم انہیں تین چیزوں پہ کھپاتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو بھی ٹائم بچتا ہے وہ موبائل میں کھپاتے ہیں۔ ٹوٹل ہو گیا چار چیز، اور پھر اس کے بعد میں بولتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے روز، کہاں لگائی جوانی، کہاں لگایا، زندگی کہاں لگائی، کن کاموں میں لگائی، مال کیسے کمایا، کہاں لگایا مال، جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین یا رب۔ اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، پورے جہانوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن۔ لیکن ایک انسان اس قرآن کو چھوڑ کر دنیا بھر کا علم حاصل کرے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کتنی بڑی بڑی ڈگری ہو جائے نا اس کے پاس، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے دین پرائرٹی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر علم حاصل کرنا ہے سب سے پہلے اصل میں ضروری تو دین کا علم ہے، بعد میں دنیا کا علم آتا ہے۔ اور دنیا کا علم میں یہ نہیں کہتی کہ ضروری نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، جتنی ضرورت ہے اتنا علم وہ حاصل کرنا ہے اس کا بھی، لیکن دین کا علم تو زیادہ ضروری ہے، دنیا سے بھی زیادہ ضروری دین کا علم ہے، کیونکہ وہ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دنیا کا علم ہمیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں سکھاتا، ہمیں دین کا علم زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اور کامیاب ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے، اصل کامیاب۔ دنیا کا علم نا وہ صرف کیا سکھاتا ہے کہ کیسے، یعنی کہ آپ کو ایک اچھا جاب ملے گا تاکہ اس جاب سے تمہیں سیلری ملے، یہی سکھاتے ہیں۔ اسی کو کامیابی کا انہوں نے نقشہ کھینچ کے دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے، پڑھ لکھ جاؤ، ایک اچھی سی بڑی سی جاب کر لو تو فائنینشلی تم سیف ہو جاؤ گے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا دے دیا یہ کانسیپٹ؟ کیا دے دیا؟ میٹیریلزم کو کانسیپٹ دے دیا، میٹیریلزم، اسباب، اسباب کو خوشی سمجھا۔ اسباب سے اگر خوشی ملتی نا، جا کے دیکھو بڑے بڑے گھروں میں لوگ خوش ہے کیا؟ امیر لوگ خوش ہے؟ نیند آتی ہے ان لوگوں کو؟ آپ دیکھو مائیکل جیکسن کے پاس کتنا پیسہ تھا، لیکن جب دنیا سے گیا نا، خالی ہاتھ گیا، ادھار میں گیا، کچھ پیسے نہیں تھے اس کے پاس، بیماری کی یہ حالت تھی کہ نیند کی دوائی کھا کھا کے دنیا سے چلا گیا، اسے نیند کی دوائی کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنا فیم، اتنا چکا چوند، اتنا بڑا، کیا کیا ان لوگوں کے پاس جو مینشنز وغیرہ ہوتے ہیں نا، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے کچھ؟ اگر فیم، پیسہ، بڑا گھر، اگر یہی کامیابی ہوتا تو یہ بڑے بڑے لوگ اس حال میں جب ان کی موت آتی ہے تو تب دیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں، بے دھیانی سے گزرتے ہیں، یعنی چاند، سورج، ستارے، یہ چرندے پرندے،
درخت، یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، زمین آسمان، لیکن انسان کیسا جیتا ہے؟ بے دھیانی سے، کچھ غور نہیں کرتا، خود کا ہی ہوش نہیں اسے. اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، یہ بڑی تعجب والی آیت ہے. اوکے، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اکثر اللہ کو مانتے ہیں شرک کے ساتھ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کیسا ایمان لاتے اللہ پر؟ اس حال میں کہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ایمان لاتے اللہ پر، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول کرتا ہی نہیں. کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ وہ رب ہے اکیلا، لیکن ایک الہ نہیں مانتے تھے. کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی آفت آئے، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ بے خوفی والی زندگی جی رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہے. کس پر ہے؟ بصیرت پر. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں تو اللہ نے سب کو دیا ہے نا. بصیرت وہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جب دیکھتا ہے نا تو اسے اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ہر جگہ اس کو اس چیز کے پیچھے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. یہ بصیرت کس کو ملتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے کیا کہا، کیا اللہ نے کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بتاؤ ان کو کہ جو آپ کی اتباع کر رہے، جو سنتوں پر چل رہے ہیں، وہ بصیرت پر ہے، قرآن اور سنت پر چلنے والے لوگ. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ ہوتا ہے ایمان. اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے. رسول ہمیشہ کون رہے ہیں؟ مرد. اللہ نے عورتوں کو رسول نہیں بنایا، اللہ نے مردوں کو رسول بنایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں نیک عورتیں نہیں تھی، جنتی عورتیں نہیں تھی. نیک جنتی عورتیں، جنت کی سردار کون کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم، حضرت آسیہ. ان لوگوں کے بارے میں خوشخبریاں آئی ہیں. لیکن جہاں تک نبوت کا سوال ہے، نبوت صرف مردوں کو ملا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی پہنچاتا تھا ان تک. تو مرد ہی رہے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے مردوں کو. تو آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا تو تمہیں کیوں ڈاؤٹ ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے، اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے. کہاں؟ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے سارے نبی جو تھے. آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہانوں کے لیے بھیجا گیا. کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ نے عقل کیوں دیا ہے؟ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے، تو ان انبیاء و رسول کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. اللہ کی مدد کب آئی؟ جب لوگ سوچنے لگے کہ مطلب صبر کر 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 کے ایک وقت ایسا آیا، اتنا مشکل مطلب حالات ہو گئے تھے کہ لوگ سوچنے لگے کہ کہ رسولوں نے کہیں انہیں خلاف واقعہ خبر تو نہیں دی ہے. ایسا گمان کرنے لگے. کون؟ سچے ایمان والے ایسا گمان نہیں کرتے ہیں. اوکے، کافر لوگوں کو تو، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کو تو اور پکا ہونے لگتا ہے کہ دیکھو اگر یہ اچھے ہوتے تو ان کے پاس اب تک اللہ کی مدد آ جاتی ہے نا. اور ایمان والے سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی. تو اس وقت ایسا مومنٹ نا، جب انسان کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی مدد آ جاتی ہے ایمان والوں کے لیے. پھر نجات ملی
اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اب دیکھیں، پہلے کے لوگوں کو ایسی ایسی مشکلات گزری ہے کہ ان کے بولتے نا، ان کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں گھمائی گئی، جیسے کیما بناتے ہیں اس طرح ان کو کیما کیا گیا، اتنا ان کو تکلیف دی گئی، لیکن وہ ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پہ جمے رہے۔ سبحان اللہ، ایک واقعہ آتا ہے صحابہ میں سے کہ ایک صحابی تھے، اور پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں سارے صحابی جو ہے وہ پھیل گئے نا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور بہت جہاد کیا۔ تو اس میں آتا ہے کہ ایک واقعہ جس میں ایک صحابی کو جو راجا ہوتا ہے، کرسچن بادشاہ ہوتا ہے، وہ بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نہیں مانے نا تو میں تمہیں کھولتے تیل میں ڈال دوں گا، اور باقاعدہ وہ ان کے سامنے کچھ ایمان والوں کو مطلب کھولتے تیل میں ڈالتے، تو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں، میں تو ایمان پہ ہوں، ایمان پہ ہی رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے، چاہے تم کھولتے تیل میں ڈالو، چاہے جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر وہ بادشاہ نے پھر ان کو، ان کے اس ایمان کو دیکھ کر ایسا دل اس کا نرم ہوا کہ پھر اس نے ان کو اپنے پاس بلا کر چوما تھا۔ ہوا ہے، آپ دیکھیں پہلے کے دور کے بھی ایمان والوں کے ساتھ ایسی آزمائشیں آئیں۔ انشاءاللہ سورہ بروج میں ہم پڑھیں گے جب 30واں پارہ آئے گا تب، کہ کیسی کیسی تکلیفیں آئی تھی ان کے اوپر۔ بہرحال، تو کہنے کی بات کیا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کا، آپ دیکھیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں اگر دنیا میں ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف بھی آئے نا، وہ ان کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے، وہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے، ان کے گناہوں کی معافی کا باعث بن جاتا ہے۔ البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی بھی بات نہیں ہے، یہ قرآن گھڑی بھی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو قصے کس کے لیے؟ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ عقل والے عبرت حاصل کرتے ہیں، جس نے عبرت حاصل کر لی ان کے واقعات سے تو وہ عقل مند ہو گیا۔ جس نے یہ واقعات پڑھ کے بھی ان کو عقل نہیں آئی، عبرت نہیں آئی، تو ان کو عقل نہیں آئی، انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، وہ عقل والے نہیں۔ سورہ رعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الف لام میم را۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور جو آپ کے رب کے جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہی حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اس پر۔ یہ جو کتاب ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ نے حق کے ساتھ اس کو نازل فرمایا نا۔ وہی حق ہے، اللہ نے کہا اللہ حق ہے، اللہ کی باتیں حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حق ہے ہی نہیں، سب باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ باطل ہے۔ اللہ حق ہے اور اللہ کی کتاب حق ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان بلند کیے، تم انہیں دیکھتے ہو، ہے نا، اتنا بڑا آسمان بغیر پلرز کے کھڑا ہے سر کے اوپر، گرتا نہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں، تم انہیں دیکھتے ہو۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا۔ کیوں لگایا کام پر؟ ہماری خدمت کے لیے لگایا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر، یہ ساری پلاننگ اللہ کی ہے، چاند، سورج، ستارے، دن رات، روشنی اندھیرا، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ اللہ کیوں ہمیں بتاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ کیوں اللہ بتاتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو؟ تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ یہ سارا کچھ جو چلا رہا ہے رب، وہ ایک دن یہ سب کچھ ختم کر کے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارا حساب لے گا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے ہماری خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں استعمال کرنے کا حساب تو ہوگا۔
اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے. وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں، کہیں ریگستان، کہیں ہریالی، کہیں میدان، کہیں پہاڑ، ہے نا، یہ سب الگ الگ. اور آپ دیکھیں کہیں کالا پتھر ہے، کہیں لال پتھر ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں سفید. یہ سب خطے اللہ نے بنائے. اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے ایک جڑ سے کئی تنوں والے اور کئی تنے والے، جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں. اور ہم کئی تنے والے اور ایک تنے والے، ٹھیک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کسی بیج میں سے ایک تنا نکالتا ہے، کسی بیج میں سے اللہ تعالیٰ دو تنے نکالتا ہے. یہ سب اللہ کی مرضی ہے. حالانکہ پانی ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، لیکن ہر پھل کا ذائقہ الگ. کوئی تو اورنج کا ذائقہ اورنج، آم کا ذائقہ الگ، انگور کے ذائقے الگ، پانی مٹی سیم. سوچو کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں. آپ دیکھیں بعض پھل کو اللہ نے بعض پھل پہ فضیلت دیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مینگو از کنگ آف دا فروٹس. تو اللہ نے، جیسے ہمارے یہاں پر ہم نے مینگو کو فضیلت دی. ہر 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 فروٹ کی اپنی اپنی خاصیت ہے. کہیں پر اللہ نے ایپل اگائے ہیں، کہیں پہ اللہ نے انار اگائے، کہیں پر اللہ نے کھجور اگایا ہے. تو کسی چیز میں کھجور کو فضیلت ہے، کسی چیز میں ایووکیڈو کو فضیلت ہے، کسی چیز میں واٹر میلن کو فضیلت ہے نا. اگر ہم ان کا نیوٹریشن دیکھیں گے تو ہر کسی کا نیوٹریشن ویلیو کے حساب سے اس کا اپنا فضیلت اور کسی پھل کو کسی دوسرے پھل پہ زیادہ فضیلت ہے نا. ابھی آپ دیکھو کیلا ہر جگہ مل جاتا ہے، ہر موسم میں مل جاتا ہے. کوئی فروٹس ہوتے ہیں وہ ہر جگہ نہیں ملتے اور ہر موسم میں نہیں ملتے ہیں. کچھ فروٹس ہوتے ہیں سستے ہیں، کچھ فروٹس ہوتے ہیں بہت مہنگے، ہے نا. کچھ فروٹس کہیں اگتے ہیں، کچھ فروٹس کہیں اور اگتے ہیں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے. اب آپ سوچو، اتنا تعجب کی بات ہے کہ ان کو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اگر ایک بار پیدا کیا ہے تو دوبارہ اور ایک بار پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہر سال کھیتی اگا سکتا ہے، ہر سال، ہے نا. ایک سال کھیتی اگتی ہے، پھر اس کے بعد میں وہ سڑ گل کے پیلی ہو کے گھاس پھوس بن کے ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اللہ اگلے سال اگاتا ہے. تو دیکھتا نہیں ہے انسان، جو اللہ تعالیٰ ہر سال کھیتی اگا سکتا ہے، ہر سال سیزنل فروٹس لے کر آ سکتا ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. جو اللہ ہر سال اتنا کچھ کر سکتا ہے، وہ دوبارہ انسان کو ایک بار دوبارہ پیدا کرنا کیا بڑی بات ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. اور یہی ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ہے، اکڑ ہے نا. دنیا میں جو اکڑ ہے نا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ گردن میں توق ڈالے گا ان کی. اور یہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ آپ سے بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی، عذاب جلدی چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسلام لے کر آئے، ایمان کو قبول کرے، مسلمان ہو جائے، ہدایت مانگے، عذاب مانگتے ہیں. نیکی میں جلدی کرنا چاہیے، توبہ میں جلدی کرنا چاہیے، ایمان لانے میں جلدی کرنا چاہیے، تو کفر میں، دشمنی میں، عذاب میں جلدی کرتے ہیں. حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہے. اتنی ساری قوموں پر تو عذاب آ چکا ہے، پھر بھی عقل نہیں آتی. اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے. اللہ تو مغفرت والا ہے، ظلم کے باوجود ان کو بخشنے والا ہے. تو اس سے بخشش مانگنے کے بجائے عذاب مانگ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو. اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. یہ مت سوچو کہ سزا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان کیا سوچتا ہے. دیکھو جو ماں ہوتی ہے نا، تو ماں اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کبھی اسے سزا نہیں دے سکتی. اور ماں کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بچہ اچھا ہے یا برا ہے.
माँ को इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने उसे कितना सताया। माँ तो अपने बच्चे को कभी तकलीफ में देख ही नहीं सकती है, माँ तो माफ कर देती है। तो माँ है ना, माँ तो मखलूक है ना, माँ तो कमजोर है ना। अल्लाह ताला रहम वाला भी है, मगफिरत वाला भी है, किसी पे जुल्म नहीं करता, और अल्लाह ताला शदीदुल इकाब भी है, सख्त सजा देने वाला भी है। हो सकता है कि माँ नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह कर सकता है। ठीक है ना। जो चीज माँ के लिए पॉसिबल नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि अल्लाह के लिए पॉसिबल ना हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, लेकिन अल्लाह ताला इंसाफ के तहत अपने बंदों में से उनको जिन्होंने कुफ्र किया, शिर्क किया, मुनाफिकत की, उनको अल्लाह ताला आग में डालेगा, अल्लाह ने बोला है। तो अल्लाह को माँ से कंपेयर मत करो। माँ मखलूक है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह ने माँ को बनाया ना, माँ को बनाने वाला, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। माँ हो सकता है इंसाफ ना कर सके, माँ के पास इंसाफ नहीं है क्योंकि वो इंसान है, वो मखलूक है। अल्लाह के पास इंसाफ है। तो अल्लाह अपने इंसाफ के तहत जिनकी मगफिरत करना है उनको मगफिरत करेगा, जिनको अजाब देना है उनको अजाब देगा। और काफिर लोग कहते हैं उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, आप निशानियां बताने के लिए थोड़ी आए हैं। आप तो खबरदार करने के लिए भेजे गए। और हर कौम के लिए एक हादी होता है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए अल्लाह ने उनका रहनुमा, उनको रास्ता दिखाने वाला भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा अल्लाह ने। अल्लाह जानता है हर मादा जो कुछ पेट में उठाए फिरती है, और जो कुछ रहम कम करते हैं और जो कुछ ज्यादा करते हैं, और उसके उसके यहाँ हर चीज की एक मिकदार मुकर्रर है। अल्लाह का नॉलेज, सुभान अल्लाह। माँ को भी नहीं पता उसके पेट में क्या चल रहा है। रहमे मादर में जब बच्चा होता है ना, कोख में, तो माँ को भी नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है। माँ को नहीं पता, अल्लाह जानता है। वो वो गैब और जाहिर का जानने वाला बहुत बड़ा, निहायत बुलंद है। अल्लाह कौन है? आलिमुल गैबी व शहादा अल मुतआल। वो मुतआल है, सबसे बुलंद, जात के एतबार से अपने मखलूक से बुलंद, सिफात के एतबार से अपने मखलूक से बुलंद, उसकी हर सिफत बुलंद है। उस बुलंदी को कोई पहुंच ही नहीं सकता है, न जात में न सिफात में। उस जैसा कोई नहीं है, उतना बुलंद, उतना आला। और हर काम में अल्लाह का हर काम जो है ना, आला है। उस जैसा कोई कर ही नहीं सकता है, उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अल मुतआल है अल्लाह ताला। अल्लाह के नजदीक मुसावी है तुम में से जो कोई आहिस्ता बात कहे या बुलंद आवाज से कहे। कोई आहिस्ता बात करे या जोर से बात करे, अल्लाह के लिए इक्वल है, बराबर है अल्लाह के लिए। और जो रात की तारीकी में छुपने वाला हो या दिन की रोशनी में चलने वाला हो, अल्लाह के लिए बराबर है। कोई चीज अल्लाह से छुप ही नहीं सकती। उस इंसान के लिए उसके आगे से और उसके पीछे से बारी बारी आने वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए सुबह शाम के फरिश्ते रखे हैं। एक वो फरिश्ते हैं जो असर में जाते हैं आमाल लेकर, फिर उसके बाद में फजर में आते हैं। ठीक है ना, फजर से असर तक, असर से फजर तक बारी बारी ये फरिश्ते आते जाते हैं, हमारे नामा आमाल किरामन कातिबिन लिख रहे हैं। वो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ठीक है, अल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो हमारी भी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे अमाल की भी लिख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता जो किसी कौम में है, हत्ता कि वो उसे बदल लें जो उनके नफ्सों में है। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने अंदर के दिल को ना बदल ले। उनके नफ्सों में जो है ना, जब तक हम अपने नफ्सों को नहीं बदलेंगे, अल्लाह हमारे हालात नहीं बदलेगा। अगर नफ्सों में दुनिया की मोहब्बत है
शहवात है, शुबहात है, ख्वाहिशात की पैरवी, ये सब कुछ है। तो जब तक हम उसको चेंज करके अल्लाह की मोहब्बत, ईमान, तकवा, ये सब कुछ नहीं लेके आएंगे ना, अल्लाह हमारे हालात नहीं बदलेगा। और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई यानी अजाब का इरादा करता है तो उसके लिए कोई वापसी नहीं, और उनके लिए उसके सिवा कोई कारसाज भी नहीं। ओके। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, कोई वली नहीं, कोई कारसाज नहीं अल्लाह के सिवा। सिर्फ अल्लाह ही नफे नुकसान का मालिक है। अगर वो फैसला कर ले किसी चीज का तो कोई उसको रोक नहीं सकता। वही है जो तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है। क्यों दिखाता है बिजली? उसमें इंसान को डर भी लगता है बिजली देखकर, और किसान को उम्मीद होती है कि हाँ अभी बारिश बरसेगा, अब खेती फसल उगेगी। खौफ और उम्मीद, बारिश की उम्मीद, बिजली का खौफ, और भारी बादल पैदा करता है। और बादल की गरज उसकी हम्द के साथ तस्बीह पड़ती है। ये जो बादल की जो गरज होती है, जो बिजली होती है, ये जो कड़ाके होते हैं, ये क्या है? तस्बीह। ये जो अर्राद है ना, थंडर जिसको कहते हैं, अर्राद, ये जो बिजली है, ये जो कड़क की आवाज आती है, ये क्या है? ये तस्बीह करते हैं अल्लाह की, हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीह पढ़ते हैं। और वही कड़कती बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें जिन पर चाहता है गिराता है, जबकि वो अल्लाह की बाबत झगड़ रहे होते हैं। और वो शदीद कुव्वत वाला है। अल्लाह कौन है? शदीदुल मिहाल। अल्लाह शदीदुल मिहाल है, शदीद कुव्वत वाला और बहुत सख्त सजा देने वाला। सिवियर इन पनिशमेंट, माइटी इन स्ट्रेंथ। अल्लाह शदीदुल मिहाल है, उसी को पुकारना बरहक है। लहू दावतुल हक, अल्लाह को अगर किसी को पुकारना है ना, दुआ में या इबादत में, तो उसका हक सिर्फ अल्लाह को है, क्योंकि वो अल हक है, बाकी सब बातिल है। इसीलिए बाकियों को पुकारेंगे तो वो पुकार भी बातिल हो जाएगी। और जो लोग उसके सिवा दूसरों को पुकारते हैं वो उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देते। वो थोड़ी जवाब दे सकते, वो किसी की दुआ थोड़ी पूरा पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ही हर किसी की दुआ सुनता है और उसको पूरा करता है। अपने मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए ताकि पानी उसके मुंह में आ पहुंचे। अब आप बोलो, एक इंसान ना बैठा हुआ है पानी के आगे, और पानी को हाथ फैला के बोल रहा है मेरे मुंह में आ जा, मेरे मुंह में आ जा, तो पानी आ जाएगा क्या मुंह में? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। पानी के सामने बैठ के तुम कितनी भी दुआ करो, ए पानी मेरे मुंह में आ जा, मेरे मुंह में आ जा, तो पानी मुंह में नहीं आने वाला है ना। ये काफिर जब अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं ना, तो ऐसा ही है जैसे कोई पानी के आगे बैठ के पानी को बोल रहे कि ए पानी मेरे मुंह में आ जा, जबकि वो उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं। और काफिरों की पुकार सरासर गुमराही में है, गुम हो जाती है उनकी पुकार, क्योंकि वो उनके बुतों तक पहुंचती ही नहीं। वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते, उनके बुत, अल्लाह के सिवा कोई दुआ कबूल करने वाला है ही नहीं। और अल्लाह ही को सजदा करता है जो कोई आसमानों और जमीन में है। हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, खुशी से और नाखुशी से, करहन, तौअन व करहन, चाहे खुशी से करे चाहे नहीं ना खुशी से करे, हर चीज अल्लाह को सजदा कर रही, हर चीज। इवन काफिर, आप देखे काफिर सजदा नहीं करता ना, लेकिन उसका साया सजदा करता है। काफिर का साया सजदा करता है। काफिर का एक एक आजा अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। अल्लाह का एक एक आजा, काफिर का एक एक आजा जो है ना, वो अल्लाह को सजदे में सजदा कर रहा है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। अल्लाह रोक दे तो काफिर का एक आजा नहीं चल सकता, उसका दिल नहीं धड़क सकता, उसका दिमाग नहीं चल सकता, उसकी आंखें नहीं देख सकती। तो ये उसके अगर जिस्म के आजा अगर उसके काम कर रहे हैं ना, तो वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी में कर रहे हैं, अल्लाह के आगे झुके हुए हैं वो। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ही को सजदा करता है जो कोई आसमानों में और जमीन में, खुशी से और नाखुशी से।
آپ دیکھیں باقی پوری مخلوق نا خوشی سے کرتی ہے، صرف کافر جو ہوتا ہے نا وہ ناخوشی سے کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے؟ کون ہے ایسا؟ جیسا اللہ نے جیسی مخلوق بنائی ہے کوئی اور بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتے۔ پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے، مطلب کیا ایسا کچھ ہے کہ کسی اور نے بھی اللہ جیسا بنایا ہو اس لیے یہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں؟ نہیں نا، کنفیوژن تو ہے ہی نہیں، سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز کا تو مالک اللہ ہے، سب چیز کو تو اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ یکتا ہے نہایت غالب۔ اس اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ اگر اللہ نہ چاہتا نا تو یہ ندیوں میں پانی نہ آتا۔ ندیوں کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے بہہ کے جا کے سمندر سے ملنا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اللہ نے سکھایا ان کو۔ پھر سیلاب ابھرا ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب سیلاب آتا ہے نا تو پورا کوڑا کرکٹ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ویوز آتے ہیں سمندر کے تو اس میں نا جھاگ ہوتا ہے، تو یہ جو جھاگ ہوتا ہے نا یہ کیا ہے؟ دھوکا ہوتا ہے۔ جھاگ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جھاگ جب سوکھ جاتا ہے کیا بچتا ہے؟ میل بچتا ہے۔ جھاگ سوکھتا ہے تو کیا بچتا ہے؟ میل، میل کچیل۔ جھاگ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اللہ سمجھا رہا ہے مثال سے۔ اور ان دھاتوؤں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے فرنس جو ہوتا ہے نا، سونے کو جب پگھلا کر اس کو تپایا جاتا ہے تو اس میں سے اس کی گندگی کو کچرا اوپر آ جاتا ہے۔ کچرا بھی جھاگ کے شکل میں، آپ دیکھیے جتنے بھی کچرے ہوتے ہیں نا وہ جھاگ کے شکل میں ویسٹ ہوتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیے باطل کیا ہے؟ یہ جھاگ باطل۔ حق کیا ہے؟ وہ جو اصلی چیز ہوتی، فائدے مند چیز جو ہوتی، وہ ویسٹ نہیں ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے، کچھ کام نہیں آتا، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے سو وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ کیا چیز زمین میں باقی رہتی ہے؟ فائدہ دینے والی چیزیں زمین میں باقی رہتی ہے، ویسٹ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ فنش، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج اگر ہم فائدے مند بنیں گے تو ہم باقی رہیں گے، ہے نا؟ اب ہم کیوں ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان سب کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے فائدہ دے کے گئے، فائدے مند کام کر کے گئے، تو اچھے سے یاد کرتے ہیں ہم ان کو۔ ان کے کام ابھی تک باقی ہے، آپ دیکھیں کہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اور جو ویسٹ ہوتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں دیتے ہیں، دھرتی پہ بوجھ، کچھ کام کے نہیں رہتے، بوجھ بن جاتے ہیں۔ کچرے کو کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی دل سے لگا کے رکھتا ہے کچرے کو؟ چاہے کچرا کتنا بھی ہو پھینکا جاتا ہے، اس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کر رہا ہے؟ دو ٹائپ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ایمان والے اور کافر۔ کافر کو اللہ ڈسکارڈ کرتا ہے، جیسے کچرا ڈسکارڈ کرتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے فرنس میں جب تپایا جاتا ہے تو اس میں سے جو اوریجنل جو چیز ہوتی ہے جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یا جو کام آنے والی چیزیں وہ باقی رہتی ہے، اس کے پھر برتن بنتے ہیں اور یہ چیزیں بنتی ہے، کام کی چیزیں بنتی ہے نا، لوہا اور یہ سب۔ اور جو ویسٹ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پولوشن ہوتا ہے، بوجھ، نقصان دینے والی چیز۔ تو آج ہم نے فائدے مند بننا ہے تو باقی رہیں گے، فائدے مند نہیں بنیں گے تو گئے کام سے۔ اور یہ آپ دیکھیں
یہ جو کافر کا جو کوڑا کرکٹ ہے نا، قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پورا کوڑا کرکٹ اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کچرا نکلتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو پھر بعد میں ختم، اس کو جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے اس کو، ویسٹ۔ تو اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ اور بھی ہو تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، دینا چاہیں گے قیامت کے روز چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، برا حساب، سوء الحساب۔ اللہ سے مانگنا ہے ہم کو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لینا، آمین یا رب۔ کیونکہ ان کے لیے برا حساب ہے، کافروں کے لیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نہیں نا، بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، اور جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے، ہے نا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے نہیں توڑتے ہو، کیونکہ ان کے زبان کی ویلیو ہے، وہ پورا کرتے اپنے وعدوں کو، اللہ سے بھی بندوں سے بھی۔ اور جو جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے گھبراتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا۔ کیوں صبر کیا؟ کیونکہ اللہ کی رضا چاہیے، اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ان کے ساتھ برا بھی کرے گا نا، وہ پلٹ کے اچھا ہی کرتے ہیں، وہ برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ عقبت دار کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہوا، آیت نمبر 20 سے، اوکے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، پختہ عہد نہیں توڑتے، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی، ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، اور وہ آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ حقداروں کو حق پہنچاتے ہیں، ظاہر اور چھپے طور پر خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت کا گھر جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی جنت جائیں گے، اوکے۔ ہم بھی جائیں گے، اور ہمارے جو باپ دادا جو نیک تھے، ہماری جو نیک شوہر ہیں، ہماری جو اولادوں میں سے جو نیک ہے، وہ سب بھی جنت جائیں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، اور کیا بولیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر سلام ہو تمہارے صبر کی وجہ سے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں اکثر کب تک صبر کرے، کب تک صبر کرے؟ موت تک صبر کرنا ہے، جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے، جب تک اللہ راضی نہیں ہو جاتا، صبر کرنا ہے۔ ہر طرف سے فرشتے جنت میں آ کے سلام کریں گے اور بولیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر، اس کے لیے محنت کرنا چاہیے، اس کے لیے اتنا صبر کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتے کاٹتے ہیں، ہے نا، زبان نہیں نبھاتے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، بندوں سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کو اگر اللہ نے کھلا رزق دیا ہے تو مطلب وہ بڑے خاص ہے، کچھ اسپیشل ہے۔ اسپیشل کوئی نہیں ہے، یاد رکھو، نہ میں اسپیشل نہ آپ اسپیشل، اسپیشل کوئی نہیں۔
हम सब इंसान हैं, सबका इम्तिहान चल रहा है, सब इम्तिहान में है। अगर हमें दुनिया मिले तो भी हम स्पेशल नहीं है, दुनिया छीने तो भी हम स्पेशल नहीं है, स्पेशल कोई भी नहीं है। वो अल्लाह की मर्जी है, जिसका जैसा चाहे इम्तिहान ले। हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के निस्बत हकीर मता ही तो है। दुनिया की, आप देखिए दुनिया अल्लाह ने क्यों दिया है? इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हकीर है। अल्लाह ने क्या कहा? आ, दुनिया की जिंदगी मता के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब एक चीज है इस्तेमाल करने की, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आखिरत क्या है? आखिरत में तो हमेशा की कामयाबी मिलने वाली है, अल्लाह की रजा मिलने वाली। और काफिर कहते हैं उसके रब की तरफ से इस पर कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई? कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह करता है और उस शख्स को अपनी तरफ से हिदायत देता है जो रुजू करता है, जो अनाबा होता है ना, यानी अल्लाह की तरफ जो पलट के माफी मांगता है, तौबा करता है, इस्तगफार करता है, अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। दिल को इत्मीनान कैसे मिलता है? बिजिक्रिल्लाह तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिजिक्रिल्लाह। उनको अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान मिलता है। आगा रहो, अल्लाह के जिक्र ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है इत्मीनान का, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, कुरान, तस्बीह, हम, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओके, जितने भी जिक्र अस्कार है, अल्लाह की याद से इंसान को इत्मीनान मिलता है, दिलों को। कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि जिससे दिलों को इत्मीनान मिले, दिलों को सुकून मिले। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए खुशहाली और अच्छा ठिकाना है। ये किसके लिए पॉसिबल है? जो अल्लाह की याद में जीते हैं, कि वो ईमान ला के अमले सौले करते हैं। आप देखिए क्यों, जो अल्लाह की याद से गाफिल रहता है ना, उसको दुनिया का सब कुछ होते हुए भी उसको सुकून नहीं रहता, तकलीफ में रहते, दुनिया में ही वो अजाब में रहते हैं। और जो अल्लाह की याद से में जीता है ना, ईमान ला के अमले सौले करता है, उसके पास इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो अमीर है या गरीब, उसका दिल मुतमईन रहता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की याद में रहता है। देखिए, इत्मीनान, इत्मीनान दुनियावी सामान के वजह से नहीं मिलता है कि मेरा बेड बहुत नरम है, मेरा पिल्लो जो है वो एकदम स्पेशल जेल का है, उस वजह से इत्मीनान नहीं मिलता है। इत्मीनान अल्लाह की याद से मिलता है, अल्लाह की याद। ओके, और इनके लिए आप देखिए दुनिया में भी इत्मीनान है और आखिरत में भी क्या है? जन्नत। जिसे पहले जैसे पहले रसूल भेजे थे, इसी तरह हमने आपको ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा जिससे पहले कई उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि आप उन्हें वो पढ़कर सुनाए जो हमने आपकी तरफ वही की है। और वो रहमान का इनकार करते हैं। क्या? कुफारे मक्का रहमान का इनकार करते थे, अल्लाह को मानते थे, रहमान को नहीं मानते थे। अब बताओ, अल्लाह और रहमान एक ही तो है, लेकिन वो कहते थे हमें नहीं पता रहमान कौन है। हमको पता है, हम अल्लाह को मानते हैं, हमें रहमान कौन है नहीं पता। क्योंकि वो अल्लाह की रहमत को ही नहीं मानते थे, इसलिए वो लोग क्या करते थे? 360 बुत जो है ना, उनकी इबादत करते थे कि ये नेक लोग हैं, ये लोग अगर अल्लाह ताला से बोलेंगे तो अल्लाह इनकी सुनेगा, अल्लाह हम पे रहम नहीं करेगा, हम बड़े गुनेगार हैं। वो लोग अल्लाह को रहमान नहीं मानते थे, इसलिए अल्लाह से नहीं मांगते थे वो लोग। आज भी है ना कुछ लोग, क्या कहते हैं मुसलमानों में कुछ लोग? अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा, मैं तो बड़ी गुनेगार हूं, इसलिए मैं फला बाबा के पास जा रही हूँ, वो नेक है, अल्लाह उनकी सुनेगा। सेम चीज करते थे कुफारे मक्का। वो क्या कहते थे? वो रहमान का इनकार करते हैं। कह दीजिए वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैंने उसी पर तवक्कुल किया है और उसी की तरफ मेरा लौटना है। और अगर बिलाशुबा कुरान ऐसा होता कि उसके जरिए से पहाड़ चलाए जाते या उससे जमीन कता यानी कि टुकड़े टुकड़े की जाती या उससे मुर्दे बुलवाए जाते कुरान के जरिए से, ओके, तो भी कुफार ईमान ना लाते। कुरान असल में कुरान बहुत जबरदस्त चीज है। अगर अल्लाह ताला चाहता ना तो इस कुरान के जरिए से ये सब कुछ करता, लेकिन तो भी जिसको नहीं मानना है वो ना मानते, बल्कि सारा मामला इख्तियार अल्लाह ही के पास है। क्या फिर ईमान वालों ने भी
کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت دیتا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں نے انہیں آفت ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی۔ کیوں آفت آئے گی ان پر؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے مصیبتیں آتی ہے، کبھی کبھی ان کے پاس آتی ہے، ان کے اوپر آتی ہے، کبھی ان کے آس پاس آتی ہے، لیکن سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر میرا عذاب کیسا تھا؟ سوال ہے کیسا تھا میرا عذاب؟ کیونکہ یہ لوگ دیکھتے تھے نا، وہ عذاب جن بستیوں پہ عذاب آیا تھا وہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے لوگ، پھر بھی سمجھتے نہیں تھے، ہے نا۔ ابھی ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، ہم آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں، کھا پی رہے ہیں، پہن اوڑھ رہے ہیں، امن میں ہیں، وہاں دوسری جگہ جنگ چل رہی ہے، کہیں کسی جگہ قحط سالی چل رہی ہے، کسی جگہ زلزلے آ رہے ہیں، کسی جگہ باڑھ آیا ہوا ہے، کسی جگہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ آرام سے، ہم لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، آس پاس اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ان سب چیزوں سے حفاظت کیا ہے۔ کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کمائے، اس کے مانند کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر نفس کا نگران کون ہے؟ اللہ۔ ہر نفس کیا کما رہا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اس اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ان کے کمالات اور نام تو لو، جن کو اللہ کے سوا تم لوگ عبادت کر رہے ہو، کیا کمال کیا انہوں نے؟ نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا اور تم بتا رہے ہو؟ بلکہ ظاہر لفظ کے اعتبار سے تم شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ کافر کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ مطلب ان کے پاس رسول ہوں گے تو بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی، جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں، کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یعنی دنیا میں ہدایت دینے والا کوئی نہیں، آخرت میں عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، اور اگر دنیا میں بھی عذاب اللہ دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے کھانا ملے گا، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں میں سے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں سے بنائے، آمین یا رب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ آپ دیکھیے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ لوگ اپنی کتاب کو بھی مانتے تھے، اور ان کو جب قرآن ملا وہ خوش ہو گئے، جیسے نجاشی بھی، ہے نا۔ اور کچھ گروہ ہیں جو اس سے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں، مطلب کچھ قرآن کا کچھ حصہ مانتے، کچھ حصے کو انکار کر دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا واپسی ہے۔ ہم سب کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا نا، اور پھر اس کو حساب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، نبھا گئے، وہ نبھا گئے اپنی ذمہ داری، بہت اچھے طریقے سے وہ نبھا گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا، حکمن عربین۔ آپ دیکھیں قرآن نازل ہوا نا تو دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، ماننے والے اور نہ ماننے والے، بس تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ آج بھی دنیا میں دو ہی ٹائپ کے لوگ ہیں، قرآن کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، بس تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔
اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کے خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی قرآن آ گیا، اگر ہم قرآن ہوتے ہوئے ہمارے پاس اس کو چھوڑ کر ہم کوئی اور چیز چاہیں گے، کسی اور کے خواہشات کے پیچھے چلیں گے، کفار یہ چاہتے ہیں، یہودی وہ چاہتے ہیں، عیسائی فلاں چاہتے ہیں مسلمانوں سے، اب وہ کچھ بھی چاہیں، ہم نے ان کی چاہت کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہم نے اللہ نے جو بولا ہے وہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ نے جو بولا ہے وہ چھوڑ کر کافروں، مشرکوں، منافقوں، یہودی، عیسائیوں، ان کے پیچھے، ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا ہمیں۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنایا۔ جتنے بھی رسول تھے بیوی بچے والے تھے، کیوں؟ وہ انسان ہے، ان کی ضروریات ہے۔ اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب لکھا ہوا وقت ہے، یعنی کہ ایک اجلن کتاب، یعنی کہ اس کا ٹائم فکسڈ ہے، وہ اسی وقت آئے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، الکتاب لوح محفوظ اسی کے پاس جہاں پہ سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں اللہ نے ابو جہل کو مٹایا، ابو لہب کو مٹایا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت دلائی، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم واقعی آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو وفات دے دیں، یعنی آپ کے جیتے جی ان پر عذاب آئے، جو آپ دیکھیں گے پھر کہ کیسا عذاب ان پر آتا ہے، یا آپ کے وفات کے بعد میں ان کو عذاب دے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے نا۔ آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھو، عذاب دینا نہ دینا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ آپ کے ذمے کیا ہے؟ البلاغ، تبلیغ آپ کے ذمے ہے، حساب لینا اللہ کے ذمے ہے، جج کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اسے اس کے اعتراف سے گھٹاتے جاتے ہیں، یعنی اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کافر کم ہوتے جا رہے ہیں، اسلام مسلمان کی حکومتیں پھیلتی جا رہی ہے، کافر کی حکومتیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اوکے، مطلب اور آپ دیکھیں سائنٹیفکلی بھی یہ چیز ثابت ہے، اگر ایکچولی اللہ تعالیٰ لینڈ کو کم کر رہا ہے کیونکہ سی لیول اوپر ہو رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا، برف پگھل رہی ہے اور پانی جو ہے بڑھ رہا ہے، تو زمین کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ تو سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں ہر لحاظ سے اس کے الگ الگ مفہوم آتے ہیں، سائنٹیفکلی بھی وہ رائٹ ہے، اور ہسٹوریکلی بھی رائٹ ہے، کیونکہ اسلام پھیلتا گیا، اور جو ہے پہلے کافر زیادہ تھے نا، اسلام سے پہلے کافر زیادہ تھے دنیا میں، اب کیا ہوا؟ اسلام پھیلتے گیا تو ان کی تعداد کم ہوتے گئی۔ اوکے، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوا کہ جب اسلام پھیلنے لگا تو پھیلتے پھیلتے رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا، اور بے شک وہ لوگ پوری تدبیر کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری تدبیریں، وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کون؟ جیسے آپ دیکھیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نجاشی، یہ سب لوگ گواہی دے رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، پہلے کے رسولوں کو بھی وہ لوگ جانتے تھے، ان کے پاس تورات انجیل تھی، تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مانے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانے ان لوگوں نے، تو وہ لوگ بھی گواہ ہے اس چیز کے۔ اوکے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم، الف لام را سے یعنی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سورہ بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔
کیوں اللہ نے کتاب اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے الن نور، روشنی کی طرف لے کر آئے. اور یہی ہمارے ادارے کا نام الن نور. اوکے، کہ قرآن کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہمارے جہالت کے اندھیرے اور یعنی لا علمی کے جو ہمارے اندھیرے ہیں وہ دور ہوں گے نا. پھر ہمیں صحیح باتیں، حق سمجھ میں آئے گا، حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آئے گا. روشنی میں ہے نا، ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے نا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ یہ روشنی اللہ کی طرف سے ہے. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، کیوں ان پر قرآن نازل فرمایا؟ تاکہ وہ لوگوں کو جن اندھیروں میں وہ پڑے ہوئے تھے اس میں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے. ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، دین اسلام کی روشنی. ٹھیک ہے. تو بی اذن ربہم، کس کے اذن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو روشنی کی طرف رب کے اذن سے ہی لا سکتے ہیں. جب تک رب کا اذن نہ ہو نہیں ہو سکتا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. العزیز الحمید، کس کے راستے کی طرف؟ راستہ العزیز الحمید کا. زبردست وہ اللہ. العزیز کون ہے؟ اللہ. الحمید کون ہے؟ اللہ ہے نا. غالب ہے اللہ تعالی اور لائق تعریف کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف اللہ کے اذن سے بلاتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے. اللہ کی طرف بلا رہے جس کا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، وہی مالک ہے. اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہے. جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں. کون ہے کافر؟ جو دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے. آپ دیکھیے، جو لوگ اسلام میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، جو لوگ اللہ کے کلام میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، ہے نا، جو بھی چیز اسلام سے جڑی ہوئی ہے، اس اللہ کے راستے میں اگر کوئی ٹیڑھا پن ڈھونڈے گا تو وہی ناکام ہوگا، وہی دور کی گمراہی میں ہے. اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے. پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اللہ کے اذن سے، ہے نا. جو انبیاء کرتے وہ اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں. یہاں پہ وہاں پہ آپ دیکھیں پہلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ کے اذن سے. تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو یاد دلاؤ، ان کو نصیحت کرو. کس کے ساتھ؟ ایام اللہ کے ساتھ. ایام اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دن. ہاں، اللہ کے ایام، اللہ کے احسان یاد دلاؤ. اوکے، سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو خوشیوں کے دن لاتے ہیں. اور ایام اللہ کا ایکچولی بہت سارا مفہوم ہے اس میں، اگر ہم جائیں گے تو یہاں پر تو چلو ہم اللہ کے احسان کو یاد دلا کے بھی ایام اللہ ہی، اللہ کے ایام احسان یاد دلا بے شک ان میں البتہ ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اوکے، تو جب ہم ہسٹری میں جاتے نا، اللہ نے جن کو نجات دیا وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جن کو نجات ملی، جن کو اللہ نے غرق کیا، وہ اللہ کا مسلمانوں پر احسان تھا. ہر دور میں اللہ نے جن کو تباہ کیا، جن کو برباد کیا، جن پر عذاب نازل کیا، تو اللہ نے زمین میں جو ایمان والے تھے ان پر احسان کیا، ان کو نجات دے کر اور ظالموں کو ہلاک کر کے. تو اللہ کے بہت احسان ہے ہم پر. اور ہمارے اگر ہم اپنی بھی زندگی میں دیکھیں نا
کچھ دن ہمارے لیے ایک دم اسپیشل ہوتے ہیں، اس دن ہمارے لیے بہت خوشخبریوں کے دن ہوتے ہیں، اسپیشل دن ہوتے ہیں ہمارے لیے، اس میں اللہ کے احسانات ہوتے ہیں ہم پر. بے شک ان میں البتہ ہر صبر اور صابر اور صبار یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور یعنی بہت زیادہ شکر گزار، ان کے لیے نشانیاں ہیں. ان کو مطلب سمجھ میں آتا ہے یہ سب کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، بہت بڑا دن تھا نا، اسپیشل ڈے تھا ان کے لیے، آل فرعون سے نجات ملی. وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی. اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت شدید ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس کو لکھ کے لگا لیجیے. اللہ نے کیا وعدہ کیا، اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے. کیسے کرتے شکر گزاری؟ سب سے پہلے شکر کرنے والا شرک نہیں کرتا، وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اور وہ مانتا ہے کہ ہر نعمت اللہ نے دیا ہے اور وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ اس کو اس کی شکر گزاری کی وجہ سے اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے، اس کی نعمتوں کی بقا ہوتی ہے، اس کے زندگی میں برکت آتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، لیکن اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. یعنی اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم اللہ کا انکار کرو گے یا اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے. اللہ غنی حمید ہے، فرق نہیں پڑتا اللہ کو. کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے، جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹائے اور بولے بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے. ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کے بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرے. اللہ کس لیے بلا رہے ہمیں؟ گناہ معاف کرنے کے لیے. وہ تمہیں بلاتا ہے تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے. وہ کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل لے آؤ. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے. کیسے؟ ان کو نبوت دے کے، ان پر وحی نازل کر کے. اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی نشانی یا دلیل لا سکیں. اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس کیا عذر ہے، کیا ایکسکیوز ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے، اور ہم ان ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو. یعنی جو تکلیف تم ہم دیتے ہو ہم اس پر صبر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے. اور پس توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم یہیں پر روکیں گے، آیت نمبر 12. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.